तो अजीज़ो, आज का कलाम है खुदा नहायत ही बाबरकत, नहायत ही फ्रूटफुल, फलदार, ब्लेसफुल, बाबरकत हमेशा की तरह। और आज का कलाम है खुदा में से हम देखेंगे आज की हमारी मरकजी आयत, और टॉपिक होगा लास्ट एपिसोड या फिर लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट ऑफ द होली सैबत, यानी कि खुदा का पाक सब्बत का आखिरी हिस्सा। और अजीज़ो, आज की आयत मुक़द्दसा हम देखेंगे हमेशा की तरह जो हम देखते आ रहे हैं, मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत, यानी कि उन 9 वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे, उन एक ही जुमले को पढ़ेंगे जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा अजीज़ों। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। एक बार फिर से, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, इस आयत मुक़द्दसा को जितनी बार आपने सुना, मैं ईमान रखता हूँ अब तो हम सबों को ये मुँह ज़ुबानी याद हो गई होगी। और आज जो हम आखिरी पार्ट करने को है, आखिरी हिस्सा करने को है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज जो हम रूहानी मतलब सीखेंगे कि आखिर खुदा ने ये सब्बत का दिन क्यों दिया। पहले तो हमने जिस्मानी लास्ट एपिसोड में सीखा कि कौन सा दिन बनता है, और सिर्फ ये नहीं कि सब्बत के दिन ही इबादत करनी चाहिए। शाम सुबह दोपहर में फ़र आधा गुजारा। मुक़द्दस दाऊद नबी दिन में 7 बार इबादत करते थे। मुक़द्दस डैनियल दिन में 3 बार इबादत करते थे। हमें अगर मसीह के साथ चलना है तो दिन में 8 से 9 बार करनी चाहिए। ये अपनी अपनी हिकमत की बात है। खैर, खुदावन के नाम में बढ़ते चले जाएंगे। तो अजीज़ों, सुनिएगा कलाम खुदा को, पाक कलाम जो ज़िंदा खुदा हमें दिया गया पढ़ने के लिए तहरीरी तौर पर, तहरीरी शक्ल में। तो इस कलाम खुदा में से, इस खुदा में से हम देखेंगे एक बार फिर से, याद करके इस पे वार्निंग दी गई, इस पे जोर दिया गया, इस पे आपका जहन लगाया गया और आपको पिन पॉइंट किया गया। आपको मतलब एक चीज़ को जो वार्निंग दी जाती है कि भाई साहब सुन लो ज़रा गौर से, याद करके आपने ये काम करना है। 10 के 10 हुक्मों में से ये वाहिद हुक्म है जिसके बारे में लिखा है, याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। यानी कि सारे ही हुक्म खुदा के हैं, सारा ही कलाम खुदा का है, लेकिन जो इस 10 हुक्मों में इस एक हुक्म के ऊपर जो पॉइंट हमारा नज़र डाली गई, मैं आज आपकी उस नज़र पर जो हम आज देखेंगे इस कलाम खुदा में क्या रखा है हमारे लिए, ज़रा उसकी अहमियत को जानिएगा, उसकी अहमियत को समझिएगा कि कितनी बड़ी अहमियत है। खुदा ने 9 हुक्मों के अलावा इस एक हुक्म के में क्यों कहा कि याद करके क्यों कहा? क्या इस हुक्म के अंदर ऐसा गहरा भेद है? पहले हमने 2 हफ्तों में सीखे गहरे भेद, मुकाशफात, खुदा के दिल की तह की बातों को अज़्र बाइबल और खुदा रूहुल कुदस के वसीला से। आज हम देखेंगे एक बार फिर से कैसा और कौन सा गहरा भेद है जो खुदा ने हमें कहा, ये याद करके भाई, याद करके इसको मानना है। तो अजीज़ों, मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा कलाम खुदा को। मैं एक बार फिर से ये पूरा हुक्म ही आपके सामने पढ़े देता हूँ। खरूज की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं ता 11वीं आयत तक लिखा है, याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो तू कोई काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाहा, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर है, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उसमें है सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। अब आपको मैं ज़रा पीछे लेके चलता हूँ, सुनिएगा, ये बड़ी हिकमत भरी बात है, इसको समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से, 2 बार फिर से, 3 बार फिर से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज का ये कलाम है खुदा, ज़रा सुनिएगा, हिकमत भरा। खुदावन जिंदा खुदा कह रहा है कि मैंने 7वें दिन को जिसे सब्बत कहा उसे मैंने मुक़द्दस ठहराया और उसे बरकत दी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिनों को बरकत नहीं दी, लेकिन पिन पॉइंट किया गया है। जैसे 10 हुक्मों के अंदर इस हुक्म को पिन पॉइंट किया गया कि याद करके तो सब्बत के दिन को पाक मानना, उसी तरह 7 दिन जो बनाए गए, हमने पहले पार्ट में सीखा था कितने दिनों में खुदा ने ज़मीन और आसमान और तमाम आशरात और नबातात और मखलूक़ात और लश्कर को बनाया, चाहे ज़मीन का हो, चाहे आसमान का हो, या चाहे समंदर का हो, चाहे पाताल के क्यों ना जानदार हों।
خدا نے 6 دن میں ان سب کو بنایا اور 7ویں دن کو کیا مقدس ٹھہرایا، برکت دی 7ویں دن کو۔ اب سنیے گا 7ویں دن کو سبت کیوں کہا گیا؟ 7ویں دن کو خدا کا سبت کا آرام ہے کیا؟ 7ویں دن میں ایسا ہے کیا؟ کیوں کہا گیا یاد کر کے؟ اور کیوں 6 دن میں سارے کام کیے اور 7ویں دن آرام کیا؟ سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ زندہ خدا آپ کو اور مجھے آج کیا دینے کو ہے۔ تو عزیزو، اب جب کلام خدا کو سمجھتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی تھیوری رکھتا ہوں۔ 6 دن میں خدا نے سب کچھ بنایا اور 7ویں دن خدا کا سبت ہے جسے خدا نے برکت دی اور مقدس ٹھہرایا۔ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے پہلے پارٹ میں سیکھا کہ خدا نے جب 6ٹھے دن آخر میں سب سے آدم کو بنایا تو اس کا فوراً جو اگلا دن تھا وہ 7واں دن یعنی سبت کا تھا، اور سبت کا شبیت لفظ جو ہے عبرانی زبان میں ہم نے سیکھا کہ شین، بیت اور تاف یعنی شمع، اور بیت یعنی گھر، اور تاف یعنی توریت یعنی خدا کے منہ کا کلام، یعنی خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو سننا۔ آج آپ اور میں خدا کا گھر ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، آپ اور میں خدا کا گھر ہیں۔ تو شبیت کا مطلب ہے خدا کا کلام سننا خدا کے گھر میں، یعنی اگر میں خدا کا گھر ہوں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور میرے اندر بھی خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ تو خدا نے آدم کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے کلام کو سنے۔ سننے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم کہیں گے کہ صرف سننا ہی ہے، عمل نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا عبرانی زبان کے اندر جو لفظ سننا ہے شمع ہے، شمع کا مطلب ہے سن کر عمل کرنا۔ شمع کا مطلب ہے سن کر عمل کرنا، خالی سننا نہیں۔ جیسے لفظ ہے بائبل لفظ ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ 66 مقدس کتابوں کا مجموعہ، کتنے سارے لفظ ہو گئے، ایک جملہ پورا ہو گیا۔ لیکن ایک لفظ کہہ دو بائبل تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے لفظ جو شمع ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سننا کا مطلب ہے سننا بھی اور عمل بھی کرنا۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو سننا، یعنی کہ وہ 7واں دن ایسا تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو آدم کو باغ عدن کے اندر رکھا۔ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی رونا نہیں تھا، کوئی پٹنا نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی لعنت نہیں تھی، کوئی مزدوری نہیں تھی، کوئی درد حمل کے ساتھ بچے نہیں تھے پیدا کرنے، بلکہ اس کے بغیر ہی خدا نے برکت دی کہ جاؤ پھلو اور پھولو اور بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ تب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، تب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جانور بھی آپ کے ساتھ ہیں، حیوانات بھی آپ کے ساتھ ہیں، نباتات بھی آپ کے ساتھ ہیں، حشرات بھی آپ کے ساتھ ہیں، تمام حیوان جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تب کوئی خون ریزی نہیں تھی، کوئی قتل و غارت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی قسم کی بیماری نہیں تھی، کوئی لعنت نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات موت نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات موت نہیں تھی۔ تو عزیزو، میں بات کر رہا ہوں خدا کی فردوس کے بارے میں، خدا کے زمین پر پہلے گھر کے بارے میں، خدا کی رہائش گاہ کے بارے میں۔ جہاں خدا رہتا ہے وہاں اس قسم کی کوئی کمزوری، لعنت، بیماری، پریشانی، تنگی، تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ وہاں پر خدا کی بادشاہی ہوتی ہے، خدا کا جلال ہوتا ہے۔ تو عزیزو جانیے گا، خدا نے آدم کو پیدا کیا اور اس کو ڈائریکٹ 7ویں دن میں انٹر کیا کہ وہ ایسی شاہکار میں رہے، خدا کی حضوری میں رہے۔ اب 7ویں دن کو خدا نے یہ سارا کام کیا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک نظر دوڑاتا ہوں۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا نوح کے زمانہ میں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ باغ عدن سے کیسے ہم باہر آئے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ بلا کب ہوا؟ سٹوری کے اندر جب آپ دھس جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ آدم حوا نے جو گناہ کیا، نہیں، سب سے پہلا گناہ آسمان پر ہوا، اور وہ دل میں ہوا تھا، اور وہ شیطان ابلیس نے کیا تھا۔ اس کے بعد نیچے مطلب آسمان کی بادشاہی کو بھی ناپاک کیا، پھر زمین پر آئے، زمین پر خدا کی بادشاہی تھی، وہاں پر باغ عدن میں بھی گناہ ہوا۔ پھر جب باہر آپ آتے ہیں، باہر بھی دیکھیں حابیل اور قائن کے سلسلہ میں وہاں پر بھی گناہ ہوا۔ چلتے 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 گناہ بڑھتا گیا، نوح کا زمانہ آ گیا۔ اب جب نوح کے زمانہ میں خدا نے لوگوں کو مارا، پوری دنیا کو غرق کر دیا، پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ اب جب پوری دنیا کو ختم کر دیا تو نوٹ کیجئے گا، خدا نے کچھ کہا تھا۔
خدا نے کچھ کہا تھا، میں آپ کی نظر دوڑائے دیتا ہوں، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سبت جو یاد کر کے ہے اس کا مطلب کیا ہے، اتنا بڑا بھید کیوں ہے۔ خدا نے کچھ کہا تھا، آپ سنیے گا میرے ساتھ ضرور۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی تا 3 آیت تک، جہاں پر لکھا ہے جب روئے زمین پر آدمی بڑھنے لگے تو ان کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا، ہمارا خدا ایسا ہے، وہ وہاں سے اکٹھا کرتا ہے جہاں پہ بکھیرتا نہیں، اور وہاں سے وہ کاٹتا ہے جہاں پر وہ بوتا ہی نہیں۔ آپ اور میں اپنی شرارت سے مستی کر کے لعنت کا باعث بنتے ہیں، موت کا باعث بنتے ہیں، بیماری کا باعث بنتے ہیں، کمزوری کا باعث بنتے ہیں، لیکن زندہ خدا کی قدرت ایسی ہے، اسی کے اندر ہمیں وہ ملامت کرتا ہے، اسی کے اندر تنبیہ کرتا ہے، اسی کے اندر آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی کے اندر میں پالش کرتا ہے، اور وہیں سے اس لعنت سے برکت کو نازل کرتا ہے، اس بیماری سے شاہزوری کو نازل کرتا ہے، اور اس موت سے زندگی کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے، اپنے کاموں سے ابدی موت کو گلے لگا لیا جو زمین پر تھی۔ ایسا سمندر آیا جس نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بڈھوں کو چھوڑا، نہ پریگننٹ عورتوں کو چھوڑا، نہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے کام ایسے تھے۔ آج بھی ہمارے کام ایسے ہی ہیں، جو چاہے روحانی ہو یا چاہے جسمانی ہو۔ جو اس کلام خدا کو ہر روز نہیں پڑھتا، وہ اس زمین پر سب سے بڑا ابلیس ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ اور سنیے گا، خدا نے سب کو ختم کیا۔ اب جب ختم کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو 120 برس دیے۔ کتنے برس دیے؟ 120 برس دیے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 120 برس کی۔ اس کو یاد رکھیے گا، کتنی عمر ہوگی؟ 120 برس ہوگی۔ میں اس کو کنیکٹ یہاں سے بھی کروں گا کہ نہ تیری لونڈی کام کرے، نہ تیرا لونڈا کام کرے، نہ تیرا کوئی پردیسی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ بیٹی کام کرے کہ ویلے ہو کے بہ جائیے۔ میں اس سے آپ کو کنیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور آیت بھی آپ دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب ہے، احبار استشنا میں یہ کوٹ کی جاتی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے گھر کا چولہا بھی نہ جلانا، آگ بھی نہ جلے، کچھ کھانا پکانا بھی نہ، ہانڈیاں بھی نہ چڑھیں۔ تو کیا پھر کریں بھائی؟ تو اس کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گا، سنیے گا غور سے۔ 120 برس دیے گئے، کتنے گئے انسان کو؟ 120 برس۔ اب آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اسی کے پچھلی باب کو جب آپ دیکھتے ہیں، 5ویں باب میں 900 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال عمریں تھی۔ مثال کے طور پہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عمر گزارنے والا مقدس متوسلا تھے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ پیدائش کی کتاب 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں، پھر اس کی 26ویں آیت پڑھیں، پھر اس کی 27ویں آیت پڑھیں، تو متوسلا کی عمر جو تھی وہ 969 یعنی 969 سال تھی۔ اب خدا نے عمر کتنی کر دی؟ 120 برس۔ لیکن کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہزار دے نال نال ملدی جلدی عمر ڈیرے کی 120 تے آئی ہے؟ آئی بھی ہوگی، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، کیا واقعی 120 برس کی عمر میں لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے اس وقت، اس کے بعد؟ نہیں 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 عزیزو، یہ کچھ اور چیز ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہمارا خدا ایسا ہے جو شروع سے انجام کی خبر دے دیتا ہے۔ ہمارے خدا نے پیدائش سے مکاشفہ کی خبریں دے دی، ہمیں سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے خدا نے ہمیں شروع سے انجام کی خبر دے دی۔ اب یہ 120 برس، اب آپ سنیے گا، تھوڑا ٹیکنیکل کام ہے۔ اب جب 120 برس آئے، ایک طرف رکھ لیجئے 120 برس، ایک طرف رکھ لیجئے سبت کے دن کو پاک ماننا ہے، اور تیسری طرف رکھ لیجئے کہ خدا نے 7ویں دن کو، 6 دن کے بعد جو 7واں دن تھا اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب آتے ہیں 120 طرف۔ اب خدا کا جو سبت ہے وہ کئی طرح کے سبت ہیں۔ میں آپ کو کئی آیتیں دے سکتا ہوں جہاں پر خدا کے سبت کی سبتوں کی بات کی گئی ہے، اور اس نے لکھا ہے پشت در پشت، نسل در نسل ماننا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا بھائی، باپ آدم کون سا اسرائیلی تھا، یا کون سا یہودی تھا، یا کیڑا مسیحی کانگریگیشن آف جوز تھا، یا کیڑا عیسائی سی، کیڑا مسلمان سی، یا کیڑا کرسچن سی؟ تو خدا نے سبتوں کو دیا اپنے،
اب یہ سبتوں کیا ہے؟ آپ کے میرے ذہن میں ایک ہی سبت ہے, ہمیں ایک کا ہی یاد ہے, ہمیں ایک کا ہی پتہ ہے, کیونکہ یہ بائبل پڑھنی ہونے کو وہاں سانو کلام ہی ہونا کو پتہ ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے یہاں اتوار کا دن سبت ہے یا ہفتے کا دن سبت ہے. آپ پچھلا ایپیسوڈ دیکھیے, نہ ہفتے کا دن سبت ہے نہ اتوار کا دن سبت ہے, وہ میں نے بتایا ہے خدا کے کلام کے مطابق کون سا ہے. ایک تو ہو گیا یہ سبت, اسے ویکلی سبت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک سبت آتا ہے جو 7 سال گننے پر, جو ہر 7 سال گننے پر 49ویں سال کے بعد جو 50واں سبت آتا ہے, جو 50واں سبت آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ کہاں سے بات کر رہا ہوں, آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا, یہ پورے باب کو آپ پڑھیے گا, احبار کی کتاب اس کا 25واں باب, پورا باب پڑھیے گا. تو یہ 7 برسوں کے جو 7 سبتوں کو گننا ہے آپ نے, 7 برسوں کے 7 سبتوں کو, یعنی 7 ستے 49. تو جو 50واں سبت ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی آپ کسی غلامی کے اندر ہیں, کسی بھی قسم کی غلامی کے اندر ہیں, تو بنا معاوضہ آپ کو آزاد کر دیا جائے. یعنی 50 سال جو ہوئے ہیں تو بنا معاوضہ آپ کو کیا کر دیا جائے, آزاد کر دیا جائے. ایک اس ٹائپ کے سبت ہے. ایک جو سبت ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا عید فصح, اس کے بعد بے خمیری روٹی کی عید, اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید, اس کے بعد عید پینتیکوسٹ, اس کے بعد نرسنگوں کی عید, پھر یوم کفارہ, پھر عید قیام. یہ خاص سبت ہے, یہ بھی سبت ہے. تو آپ ذرا نوٹ کیجئے, الگ الگ سبت ہے. اب میں جو آپ کی سبت پہ غور کروانا چاہ رہا ہوں جس بات پر, 120 برس دیے گئے انسان کو. یاد رکھیے گا 120 برس دے وچ تے کوئی بھی نہیں مردا پیا, ادو بعد بھی. اب یہ خدا نے کیا گہرا بھید دیا, یہ خدا نے گہرا بھید کیا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو 120 برس ہے, ان کو آپ ان سبتوں کے ساتھ جوڑیں. یہ خدا نے نبوتی کلام دیا ہے جو میں نے آپ سے احبار 25 باب میں سبتوں کے بارے میں بات کی, جو 7 ہفتوں کے 7 سبتوں کو گن لینا, یعنی کہ یہ سالوں کے سبت ہیں. 50واں سال جو ہوگا نا سبت کا, اس میں آزاد ہو جائیں گے سب. اب جو 50واں ہے, 50واں 50th, آپ جانتے ہیں 50th پہ 50واں جو ہے, اس پہ خداوند یسوع المسیح کا پاک روح القدس یا یہوہ خدا باپ کا پاک روح القدس جو ہے وہ بھی نازل کیا گیا عید پینتیکوسٹ پہ. تو یہ جو 50واں ہے, 50واں ہے, اسے یوبلی کہتے ہیں. آپ احبار 25 باب پڑھیے, وہاں پہ یوبلی لکھا ہوا ہے. انگلش میں ہم جسے جوبلی کہتے ہیں, جوبلی انشورنس بھی آپ نے سنا ہوگا, یا پھر آپ نے یہ سنا ہوگا گولڈن جوبلی, سلور جوبلی, سینچوری. سلور جوبلی کسے کہتے ہیں؟ جو 25 سال ہو جائے. گولڈن جوبلی کسے کہتے ہیں؟ جو 50 سال ہو جائے. اور سینچوری جو 100 سال ہو جائے. اب یہ جو ہمارے پاس ایک خدا کا گہرا بھید آیا ہے یوبلی کا, آپ اس 50 کو 50th کو ملٹیپلائی کیجئے ذرا 120 سے. جو 100 برس خدا نے دیے, 120 برس دیے خدا نے, جو 120 برس دیے, میں آپ کیوں کہہ رہا ہوں کہ 120 سال دی عمر 14 بھی نہیں مار دے, تو پھر یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ زبور کی کتاب پڑھتے, مشہور زمانہ آیت, مشہور زمانہ آیت, آپ زبور کی کتاب پڑھتے, اس کا 90 زبور اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے, یا قوت ہو تو 80 برس. تو مینوں دسو ہون 70 ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂ 80 ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾ, یا تو 70-80 تو پہلے ہی پھک جاندے نے زیادہ تر. بٹ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو 70-80 سے اوپر جاتے ہیں. بورو کو دیکھ لیں, چائنیز کو دیکھ لیں, جاپنیز کو دیکھ لیں, رشینس کو دیکھ لیں, یورپینس کو دیکھ لیں, ویسٹرن کنٹریز والوں کو دیکھ لیں, کنیڈینس کو دیکھ لیں, امریکنس کو دیکھ لیں, برٹش کو دیکھ لیں. پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے, لیکن یہاں پر بھی ہیں جو 70-80 سے اوپر کے ہیں. تو عزیزو یہ گہرے بھید ہیں, ان کو سمجھیے گا. اب 120 برس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے یوبلی سے, یعنی 50th سے, یعنی 50 سے, تو کیا بنتا ہے؟ کیلکولیٹ کیجئے. جی ہماری جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتی ہیں. جی کیجئے. بڑی خوبصورت آپ نے حمد و ثنا کی. جی ہاں, زبردست زبردست. 6000, 6000 سال. سمجھیے گا ذرا, 120 سال کا مطلب ہے, 120 برس کا مطلب ہے, آپ اسے ملٹیپلائی جب کریں گے 50th سے, یوبلی سبت سے. سبت کے بارے میں کیوں لکھا ہے یاد کر کے, میں ابھی آپ کو سبتوں کی گہرائی میں لے کے نہیں جا رہا, پھر یہ لمبا ہو جائے گا ٹاپک, مجھے نیکسٹ بھی کرنا پڑے گا اس پہ.
جیسے میں نے آپ کو الگ الگ سبت بتائے، جیسے خدا ان کی عیدوں کے سبت ہے، ویکلی سبت ہے، اور یہ ایئرلی سالانہ سبت ہے. میں آپ کو ان میں نہیں لے کے جا رہا، لیکن آپ سمجھیے گا کہ جو خداوند نے یہ سبت دیے، کیوں کہا خدا نے یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا. عزیزو، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا اس لیے ہے کیونکہ وہ کسی ایک دن کی بات کر رہا ہے. سمجھیے وہ دن کون سا ہے، وہ کسی ایک دن کی بات کر رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب 120 کو آپ نے ملٹی پلائی تو کر دیا 50 کے ساتھ، یوبلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، سبتوں کے ساتھ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہو گئے 6000 سال. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور کل کائنات اور کل لشکران کو بنایا. تو اگر میں آپ سے کہوں وہ 6 دن 6000 سال جو ہیں ایک ہی ہے، اور آپ سے میں یہ کہوں کہ جو سبت کا دن ہے جس کے بارے میں لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، یاد کر کے تو سبت کے دن کو کیا ماننا؟ پاک ماننا. وہ 7واں دن ہے خدا کا، سبت ہے. اور وہ دن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دن یہ ہے کہ تب باپ آدم ہمارا جو ہے وہ خدا کے سبت میں، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا، خدا کے باغ عدن میں داخل ہوا، خدا کی حضوری میں تھا، خدا کی جنت الفردوس میں تھا، خدا کے ساتھ تھا، جہاں پر نہ لعنت تھی، نہ بیماری تھی، نہ کمزوری تھی، نہ مصیبت تھی، نہ تکلیف تھی، نہ تنگی تھی. خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اور نہ ہی موت تھی، نہ آنسو تھے، نہ آہو نالا تھے، نہ درد تھی، نہ کرب تھے. وہ خدا کی بادشاہی تھی، خدا کی حضوری تھی جو آسمان پر نیا یروشلم ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو 6000 سال بن رہے ہیں، آپ 6 دن سے اس کو کیسے میچ کر رہے ہیں؟ تو عزیزو ایک اور آیت دیکھیے گا میرے ساتھ، اسی زبور کی، زبور 90 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 سال ایسے ہیں. سنیے گا، کیونکہ تیری نظر میں 1000 سال ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر. عزیزو، خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور خدا کی نظر میں 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں. گنتی کی کتاب میں، حزقیل کی کتاب میں آپ کو ایک اور آیت ملے گی کہ خدا کا ایک دن 1 سال کے برابر بھی ہے. اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو میں تمہارا ایک دن 1 سال کے برابر کر دوں گا. کیسے؟ جیسے قوم بنی اسرائیل کا کیا تھا بیابان کے اندر. کتنے دن کا سفر تھا؟ 40 دن کا سفر تھا. ان کی نافرمانیوں سے کتنے دن کا ہو گیا؟ 40 سال کا ہو گیا. فرما بردار رہتے تو یسوع کی طرح 40 دن ہی گزار لیتے تو 40 دن میں ملک موعود میں پہنچ جاتے، لیکن نافرمانی کی تو 40 سال میں جہاں پر موت ہی موت، آہو نالا تھا، خدا مارتا گیا. اور خدا نے جہاں پر کہا میں اس قوم سے بڑا بیزار تھا، اس قوم کو گردن کش قوم کو، اس قوم کی گردن میں سریا ہے، خدا نے بہت ہی کٹھن ان کی آزمائش کی، کیونکہ وہ خدا کو آزماتے تھے. تو عزیزو سنیے گا، کیا آج ہم بھی خدا کو نہیں آزماتے؟ ہمارے پاس بھی خدا کا کلام ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. کیا ہم خدا کا وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا؟ کیا ہمیں آج تک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا خدا نے؟ کس لیے پیدا کیا گیا؟ ہم کہہ دیں گے کہ جی لکھا ہے ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم خدا کی پرستش کریں، حمد کریں. حمد کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ حمد کا، پرستش کا مطلب یہ نہیں کہ گیت گانا صرف. نہیں عزیزو، یہ پرستش ایک الگ سے ٹاپک ہے. خداوند نے چاہے اس پر بات کریں گے. یہ کیا ہے خدا کی حمد کرنا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گیت گانا، اس کے پیچھے بہت بڑا بھید ہے. خدا کا کلام ہے اور ہم ضرور اس پہ سیکھیں گے. تو آتے ہیں دوبارہ بیک ٹو دی ٹاپک، آتے ہیں دوبارہ کہ پھر یہ کیسے؟ تو عزیزو یہ ایسے بنتا ہے کہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. سنیے گا اس کلام خدا کو. تو یہ خدا نے کیا کیا؟ یہ زندہ خدا نے ہمیں بتا دیا
کہ ایک दिन जड़ा रह गया कायनात तो बने हुए 6000 साल रह गए हो गए ने। इसकी आयतें और भी बहुत ज़्यादा है, पहले पतरस में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी आपको आयतें मिलेंगी और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अजीज़ों, मैं आपकी याद दहानी के लिए सिर्फ एक आयत मुक़द्दसा आपके सामने पढ़े देता हूँ, जो कि लिखी हुई है नए अहदनामा में इब्रानियों के ख़त, ईमानदारों के नाम ख़त, इब्रानियों के नाम, इब्रानी लोगों के नाम ख़त, यानी आप और मैं जो जिंदा खुदा के लोग हैं उनके नाम ख़त। उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम अभी बाकी है। खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम अभी बाकी है। और वो सबत क्या है? याद करके तू सबत के दिन को पाक मानना, याद करके तू खुदा का नाम पाक मानना, याद करके खुदा का दिन पाक मानना। वो खुदा का दिन कौन सा है? वो खुदा का दिन वो है जो खुदा ने आदम यानी इंसानों के लिए, आदम का मतलब है लोग, इंसान, उम्मत, अहले लुगत, अहले जुबान, यानी कि खुदा का वो दिन जो खुदा ने आदम के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया है, उसको याद रखना। जिंदा खुदा की सेकंड कमिंग को याद रखना, जिंदा खुदा की दूसरी आमद को याद रखना, जिंदा खुदा की इस ललकार के साथ आने वाली, पिछला नरसिंगा फूंक कर आने वाली, अपने गवाहों के साथ आने वाली, अपने बादलों के साथ आने वाली आमद को याद रखना। अल एलानिया जो ज़ाहिरन आमद है उसको याद रखना, ताकि तुम बचे रहो। इसीलिए तो वो कहता है, ना तेरी लौंडी, ना तेरा लौंडा, ना तेरा बच्चा कोई भी ना काम करे, ये खुदा ने निशान दिया है आपको और मुझे। अगर हांडिया नहीं ना, उस वक्त अगर हांडिया नहीं थे बनाते तो वो खुदा ने एक निशान दिया था। आप पढ़िए 20वें बाब में आपको मिले ना 10 हुक्म, लेकिन 16वें बाब में पढ़िए, खुदा ने उससे पहले 6 दिन कहा खाओ पियो ऐश करो, लेकिन 7वें दिन में तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो 7वें दिन क्या खुदा ने गोश्त नहीं था खिलाता? क्या 7वें दिन खुदा ने मन नहीं था खिलाता? अरे उनकी तो जूती भी नहीं टूटी और उनके कपड़े भी तो नहीं फटे। खुदा क्या नहीं कर सकता? वो सिर्फ आपको और मुझे बता रहा है, हांडी ना चलाया जाए, काम काज ना करे, तेरा मतलब है नहीं नौकरी छड़ के बहियो, अतवार दी छुट्टी ते नहीं कहो जी मैं हफ्ते नू करनी है, जुम्मे नू करनी। वो खुदा कह रहा है इसको याद रखिए, निशान है तेरे लिए कि भाई मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, अपने आप को पाक कर ले। जैसा तेरा भेजने वाला पाक है, तू भी पाक हो जा, तौबा कर ले, तौबा उदू पहला तू मार कद हो जाए, तेनू नहीं पता। खुदा के साथ चलें, तौबा करें। तो अजीजों, आखिरी बात आपसे करने को हूं कि खुदावंद का दिन क्या करना है? पाक मानना है। खुदावंद के सबत को हमने मानना है, खुदावंद की सेकंड कमिंग को मानना है। कौन सा मजहब है जो कहता है खुदावंद यीशु मसीह आएंगे दोबारा? कोई भी नहीं कहता। सिर्फ और सिर्फ मसीहत में चंद जो खुदा के लोग जो मानने वाले हैं खुदा को, क्योंकि मसीहत के अंदर में भी बहुत सारे फिरके, मसीहत के अंदर चंद लोग हैं जो ये मानते हैं। इसी की तो हमें मुनादी करनी है। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान क्या है? आपने पहला ग्रंथ उसका 15वां बाब में नहीं पढ़ा कि किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और जब जी उठा है तो डेफिनेटली वो वापस भी तो आएगा ना भाई। और जब वो वापस आएगा उसी दिन के लिए कहा गया कि याद करके, उसके आने के दिन को याद करके जहन में रखना कि वो आएगा। या तो तुम्हारे लिए वो रहमत बन के आएगा, या तुम्हारे लिए वो जहमत बन के आएगा। या तुम्हें लेने के लिए ऊपर चला जाएगा, या तुम्हें यहां पर लोहे के आसा से मारने के लिए आएगा और लोग छाती पीटेंगे। याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना, याद करके तू यीशु मसीहा की दूसरी आमद को पाक मानना, याद करके तू यहोवा के दिन को पाक मानना कि यहोवा हमारे साथ आकर हुकूमत करेगा, यहोवा एक दिन वापस आएगा और सब उनके कामों के मुआफिक बदला भी देगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं? किस लिए पैदा किए गए? इसीलिए खुदा ने कहा कि सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। अजीजों, पकड़ लीजिए कलाम खुदा को, सीने से लगाइए, दिन रात पढ़िए, और जैसे आपकी रूह इस कलाम खुदा से बचेगी, दूसरों की भी बचाइए, ताकि वो सब्बत के दिन में जो सब्बत का आराम अभी बाकी है, हम भी शामिल हों और दूसरे भी शामिल हों। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा उन अब सबों के साथ हो। जय मसीह की।